बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे, आप हंसते और मुस्कुराते रहें। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं जो इंटर की कवायद इंशा है, उसमें से तीसरा मुकालमा जो है उस्ताद के साथ दो शागिर्दों का मुतवाज़िन ग़िज़ा के मुताल्लिक़ मुकालमा। मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है अज़ीज़ तलबा, उसके हवाले से ये मुकालमा है और ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट ईयर के सिलेबस का तीसरा मुकालमा है। अज़ीज़ तलबा, जब भी मुकालमे का आगाज़ करते हैं, इब्तिदा करते हैं, तो ये छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है अज़ीज़ तलबा सियाक़ व सबाक़ जो है वो तहरीर करते हैं। मौका व महल जो है वो जो मुकालमे का होता है उसको तहरीर करते हैं, उसको सियाक़ व सबाक़ भी कहते हैं, मौका व महल भी कहते हैं, या आप यूँ कीजिए कि इब्तिदाई मंजरनामा भी उसे जो है वो हम कहते हैं। तो इसी तरह इब्तिदाई मंजरनामे में जो दर्ज है वो है कि तफरी के पीरियड के दौरान जब स्कूल में ब्रेक होती है तो ब्रेक का वक्त जो है उसको यूटिलाइज़ करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए, उसके लिए ये लफ्ज़ जो है वो दर्ज किए गए हैं कि तफरी के पीरियड के दौरान में साइमा और आतिका की मुलाकात उनकी टीचर से स्टाफ रूम में होती है, जो उस वक्त कमरे में अकेली बैठी हुई हैं। इसी तरह दो लड़कियां हैं, एक का नाम साइमा है और दूसरी का नाम आतिका है। उनकी अपनी टीचर के साथ जो है वो स्टाफ रूम में मुलाकात होती है अपनी टीचर के साथ, और वो स्टाफ रूम में बैठी होती हैं। और जब वो जाती हैं साइमा और आतिका तो स्टाफ रूम में झांकते हुए, यहाँ से मुकालमे का आगाज़ होता है। साइमा और आतिका स्टाफ रूम में झांकते हुए, यानी उन्होंने देखा है आगे जाके स्टाफ रूम में, और फिर टीचर अस्सलामु अलैकुम, क्या हम अंदर आ सकती हैं। उन्होंने पहले जो है वो देखा है और उन्हें मालूम हो गया है, उन्होंने देख लिया है कि जिस टीचर से उन्होंने बात करनी है वो टीचर अंदर जो है स्टाफ रूम के मौजूद है। तो वो उसको सलाम करती हुई उससे पूछती हैं कि हम अंदर आ जाएं। तो टीचर वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ बच्चों, क्या कोई काम है मुझसे। तो टीचर उनसे दरियाफ्त करती है, पूछती है आ जाएं, क्या आपको कोई मुझसे काम है। सैमा और आतिका कहती हैं जी टीचर। अजीज तलबा, यहाँ पर जो है एक बात समझने वाली है वो ये है कि जहाँ पर ये इब्तिदा में जो मुकालमा है सॉरी साइमा और आतिका का वहाँ राब्ता की अलामत है, फिर टीचर के आगे भी राब्ता की अलामत है। साइमा और आतिका के आगे जो है फिर जो है वो राब्ता की अलामत है। तो अजीज तलबा, जब भी हम मुकालमा तहरीर करते हैं, मुकालमा लिखते हैं, तो उसमें रमूज़े औकाफ का, जिनको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। जैसे स्टाफ रूम में झांकते हुए यहाँ ब्रैकेट जो है समाल इस्तेमाल की गई है, फिर अस्सलामु अलैकुम के बाद जो है वो निदाइया की अलामत लगाएगी, आगे जो है वो सवालिया निशान जो है वो लगाया गया है। फिर उसके बाद वालेकुम अस्सलाम के आगे सख्ता की अलामत है, आजो बच्चों के बाद फिर सख्ता की अलामत है, और आखिर में फिर सवालिया निशान। तो ये जो रमूज़े औकाफ़ हैं इसी अलावा ये मुकालमे की जान होते हैं। इसलिए जब भी हम मुकालमा तहरीर करेंगे तो इनको ज़रूर जो है सामने रखेंगे, इनके ऊपर जो है वो हम ज़रूर फोकस करेंगे, क्योंकि इससे जो मुकालमे की इबारत है उसमें पढ़ने में उसको पढ़ने में आसानी रहती है। साइमा आतिका कह रही है जी टीचर। टीचर भाई क्या काम पड़ गया, मेरी शागिर्दों को मुझसे आओ बैठो। टीचर कहती है कि मेरे शागिर्दों को मुझसे क्या काम पड़ गया, आइए बैठ जाइए। साइमा और आतिका झिझकते हुए यानी डरते हुए टीचर के करीब सोफे पर बैठ जाती हैं और साइमा बात करती है। दोनों जो है वो स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है वो सोफे के ऊपर टीचर के करीब जो है बैठ जाती हैं और गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो साइमा करती है। वो कहती है टीचर कौन सी बातें पूछूं जो टीचर कहती है कौन सी बातें पूछो जो कुछ पूछना है। आतिका टीचर आपने मुतवाज़िन ग़िज़ा का लफ्ज़ बोला था, ग़िज़ा के बारे में तो हम जानते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है इसकी डिटेल तफसील जो है वो अगले सफ़े के ऊपर हम पढ़ेंगे, तो आप उसका जो है मानी जो है उसका मफ़हूम जो है तहरीर कर लीजिए। तवाज़ुन पर मबनी जो ग़िज़ा हैं, इनके ग़िज़ा में भी तवाज़ुन जो है वो ज़रूरी है। बारे में तो हम जानते हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद। टीचर अज़ीज़ तलबा कहती है बच्चों, मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुराद हमारी खाने पीने वाली ऐसी खुराक है
جس میں اعلیٰ درجے کی غذائی صلاحیت موجود ہو، یعنی متوازن غذا ٹیچر کہتی ہیں ایسی غذا ہوتی ہے جس میں اعلیٰ درجے کی بہترین جو ہے وہ غذائی صلاحیت بھی پائی جائے۔ سائمہ اور عاتقہ یک زبان ہو کر، سائمہ اور جو عاتقہ ہیں وہ ایک زبان میں یعنی اکٹھے بولتی ہیں، بات کرتی ہیں۔ اعلیٰ درجے کی غذائی صلاحیت ٹیچر جی ہاں، اعلیٰ درجے کی غذائی صلاحیت سے مراد وہ غذا ہے جو اضافی کیلوریز سے پاک ہو اور ایسے طریقے سے تیار کی گئی ہو یا پکائی گئی ہو جس سے اس کے غذائی اجزاء محفوظ رہے، وہ نظام ہضم کو یا جسم کے کسی دوسرے نظام کو خراب نہ کرے۔ عزیز طلبہ، اضافی کیلوریز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ جسم کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ویسے کیلورائز کے معنی دیکھیں تو کیلورائز غذا سے حاصل توانائی، لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر بھی جو ہے وہ نقصان کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ سیمہ کہتی ہے برائے کرم کچھ اور وضاحت کر دیں۔ سیمہ اپنے ٹیچر سے کہتی ہے کہ میڈم کچھ جو ہے وہ اور وضاحت کریں، انہیں جو ہے وہ بات صحیح طرح سے جو ہے وہ فالو نہیں کر سکی، سمجھ نہیں سکی۔ ٹیچر کہتی ہے بچوں، غذا میں اگر یہ خوبیاں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے نہ ہوں تو وہ نامکمل یا غیر متوازن غذا یا خوراک کہلائے گی۔ ایسی خوراک سے جسم میں درد کی شکایت، ہڈیوں کی کمزوری، منہ میں چھالے، بدہضمی، تیزابیت، نظر کی کمزوری اور جلد پر داغ دھبے ابھرنا جیسے امراض لاحق ہو سکتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ عزیز طلبہ متوازن غذا کا استعمال نہیں کرتے، مناسب اچھی غذا کا ہم استعمال نہیں کرتے تو پھر عزیز طلبہ اس سے ہماری باڈی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ جسم میں دردوں کی شکایت ہوتی ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، منہ میں چھالے بنتے ہیں، بدہضمی رہتی ہے، تیزابیت بڑھتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے اور جلد کے اوپر داغ دھبے جو ہے وہ بھی ابھرتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن میں انسان جو ہے وہ گر جاتا ہے یا جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ آگے جو سائمہ کہتی ہے جی طلبہ ٹیچر یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم تو بغیر سوچے سمجھے جو سامنے آئے کھا جاتے ہیں۔ وہ سائمہ جو ہے وہ ٹیچر سے کہتی ہے کہ ایسی باتوں کا تو ہم کم ہی خیال رکھتے ہیں، ہمارے سامنے تو جو کچھ آتا ہے ہم تو اکثر جو ہے اس کو کھا لیا کرتے ہیں۔ ٹیچر عزیز طلبہ آگے سے پھر ان کو جو ہے وہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے بچوں ہم کون سا جانور ہے، ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت بخشی ہوئی ہے، سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں۔ ہمیں اپنی صحت بہتر رکھنے کے لیے کھانے پینے والی اشیاء بارے میں ہمیشہ غور کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے تو پھر کھانے پینے والی اشیاء کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ غور و خوض جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کسی گاڑی کو اچھے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، چولہا جلانے کے لیے اچھے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جسم کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے اچھی اور متوازن غذا نہایت ضروری ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے جو ہے وہ اچھی چیز ضروری ہے، تو جسم کے لیے جو ہے جسم کی تندرستی کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی غذا کا ہونا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ عاتقہ آگے سے کہتی ہے ٹیچر آج آپ نے غذائی اجزاء کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا، برائے کرم اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ تو جو ہے عاتقہ ٹیچر سے جو ہے وہ غذائی اجزاء کے حوالے سے وضاحت طلب کرتی ہے۔ تو عزیز طلبہ آگے سے ٹیچر جو ہے وہ کہتی ہے متوازن غذا میں بنیادی طور پر 6 اجزاء کا شامل ہونا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ ٹیچر جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم متوازن غذا کا جو ہے وہ استعمال کریں یا متوازن غذا کھائیں تو اس میں 6 اجزاء کا ہونا جو ہے عزیز طلبہ وہ انتہائی ضروری ہے، یعنی کاربو ہائیڈریٹس، وٹامنز، پروٹین، نمکیات، چربی اور پانی۔ زندگی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں کی جسم کو فراہمی نہایت ضروری ہے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی برقرار رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت برقرار رہے تو پھر جسم کو ان چیزوں کی فراہمی جو ہے وہ ضروری ہے۔ کن چیزوں کی؟ کاربو ہائیڈریٹس عزیز طلبہ یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔
اس کے جو ذرائع ہیں یہ چاول سے حاصل ہوتی ہے، روٹی سے، آلو سے، مکئی سے، گندم اور گنا وغیرہ جو ہے ہم استعمال کریں تو جسم میں جو ہے کاربوہائیڈریٹس کے جو اجزاء ہیں وہ جسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ جو ہے وہ وٹامنز کے حوالے سے ہے۔ وٹامن جو ہے یہ اہم یا آپ عزیز طلبہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جسم کے اندر، اور ان کے ذرائع جو ہیں وٹامنز اگر جسم میں ہم لانا چاہتے ہیں تو ان کے جو ذرائع ہیں عزیز طلبہ ہم پھل کھائیں، سبزیاں جو ہے وہ استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، انڈے وغیرہ جو ہے وہ عزیز طلبہ استعمال کریں تو ہمارے جسم میں وٹامنز کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پروٹین ہے عزیز طلبہ، یہ ہم اور بنیادی جو ہے وہ اجزاء ہوتے ہیں، ان کی جسم کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، جس میں یہ ذرائع جو ہے پروٹین کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں عزیز طلبہ، تو پھر ہم گوشت کھائیں، مچھلی کھائیں عزیز طلبہ، انڈے کھائیں، دالیں کھائیں، دودھ، سویابین وغیرہ جو ہے اس کا استعمال کریں گے تو عزیز طلبہ ہم جسم کو جو ہے وہ پروٹین کی ضروریات جو ہے وہ فراہم کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ نمکیات یہ قدرتی معدنی اجزاء ہیں، یعنی دودھ کا استعمال زیادہ کریں، سبزیاں پھل وغیرہ کھائیں، نمک اور گوشت وغیرہ جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ کھانا ضروری ہے کہ جسم میں نمکیات کی کمی جو ہے وہ نہ ہو۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ چربی جو ہے عزیز طلبہ یہ روغن یا تیل دار مادہ عزیز طلبہ ہوتا ہے، اور چربی کے جو ذرائع ہیں چربی کو حاصل کرنے کے لیے وہ مکھن ہے عزیز طلبہ، گھی ہے، تیل ہے، بادام ہے، اخروٹ اور دودھ وغیرہ سے جو ہے وہ چربی کی ضروریات ہم اپنے جسم کو جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اور پانی عزیز طلبہ مائع جو زندگی کے لیے لازم ہے، تو اس کے ذرائع جو ہیں صاف پانی ہم پیتے ہیں، سبزیاں کھائیں تو بھی اس کا جو ہے وہ پانی کے ذرائع میں شامل ہے، پھلوں کا رس پئیں، دودھ پئیں وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ اگر ہم اچھی صحت یا زندگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں: کاربوہائیڈریٹس، وٹامن، پروٹین، نمکیات، چربی اور پانی۔ عزیز طلبہ زندگی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں کی جسم کو فراہمی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ سائمہ جو ہے وہ کہتی ہے ٹیچر یہ اجزاء کس طرح کی غذاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ آگے عزیز طلبہ مکالمے میں بھی جو ہے وہ سائمہ جو ہے وہ ٹیچر سے سوال کرتی ہے کہ اگر ہم یہ اجزاء جسم کو فراہم کرنا چاہیں تو یہ کن غذاؤں سے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ٹیچر جواب دیتی ہے عزیز طلبہ یہ اجزاء پھل، تازہ سبزیوں، گوشت، انڈے اور دودھ وغیرہ میں بدرجہ عدم پائے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں میں ان کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد سائمہ کہتی ہے ٹیچر آپ نے قدرتی غذا کے بارے میں بھی بتایا تھا، یہ کون سی غذا ہوتی ہے بھلا؟ تو ٹیچر آگے سے عزیز طلبہ کہتی ہے قدرتی غذا سے مراد ہے وہ چیزیں جو ہم پکا کر نہ کھائیں، مثلاً کچی سبزیاں، تازہ پھل اور دودھ دہی وغیرہ قدرتی غذا میں شامل ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ عاتقہ جو ہے وہ سوال کرتی ہے ٹیچر ہمیں کھانے پینے کے متعلق کس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کہ کھانے پینے میں ہمیں کن کن چیزوں کی جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے؟ ٹیچر عزیز طلبہ آگے سے کہتی ہے عاتقہ بیٹا یہ تم نے بہت اچھا سوال کیا، یاد رکھیں صفائی ستھرائی متوازن غذا کا خاص حصہ ہے۔ اگر پھل، سبزی، گوشت وغیرہ اچھی طرح صاف کر کے نہ استعمال کیے جائیں تو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ بہت کم یا بہت زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ، یعنی کسی بھی چیز کی عزیز طلبہ جو بہتات ہے، کثرت ہے، زیادتی ہے، وہ صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور اگر کمی ہے تو بھی نقصان دہ ہے۔ تو جتنی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کا اتنا ہی استعمال جو ہے وہ ضروری ہے۔ سائمہ کہتی ہے عزیز طلبہ ٹیچر کھانے کے بارے میں تو بہت سی معلومات مل گئی، کچھ پینے کے بارے میں بھی بتا دیں۔ عزیز طلبہ سائمہ کہتی ہے کہ جو کھانے پینے کے حوالے سے تو ہم نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ لی ہیں، ہمارے نالج میں آ گئی ہیں، پینے کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہماری رہنمائی کیجیے، ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیجیے۔ تو ٹیچر عزیز طلبہ آگے سے کہتی ہے یہ بات بھی بہت اہم ہے، پانی ہماری غذا اور جسم کا اہم جز ہے، زیادہ ٹھنڈا اور زیادہ گرم پانی دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہے۔ ہمیں پانی صاف، شفاف اور زیادہ پینا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ پانی جو ہے یہ جسم کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ہم اگر ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو وہ بھی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، اور ضرورت سے زیادہ گرم پانی پئیں گے
تو بھی جو ہے وہ جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا۔ ہمیں پانی جو ہے وہ صاف اور شفاف اور زیادہ پینا چاہیے۔ بازاری مشروبات سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جو بازاری مشروبات ہیں ان سے ٹیچر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ عاطقہ کہتی ہے جی طلبہ ٹیچر اگر اجازت دیں تو ایک سوال آپ کی ذات کے متعلق پوچھ لوں کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا چاق چوبند کیسے رکھا ہوا ہے؟ چاق چوبند عزیز طلبہ اس کے معنی ہے چست کے، ہوشیار کے، پھرتیلا پن جو ہے یا فعال اپنے آپ کو رکھنا جو ہے، تو چاق چوبند جو ہے وہ کیسے رکھا ہے؟ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ٹیچر کو سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو آگے سے ٹیچر جو ہے مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے میں بازار کے کھانوں سے پرہیز کرتی ہوں۔ ٹیچر کہتی ہے کہ میں بازاری کھانے نہیں کھاتی۔ اس کے علاوہ گھی یا تیل یا غیر مناسب استعمال، مرچ مسالوں کی بہتات یعنی کہ مرچ مسالوں کی کثرت یا زیادتی بھی جو ہے وہ نہیں کرتی، اور بے وقت کے کھانے نہیں کھاتی، یعنی کہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے یا بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتی ہوں، بلا ضرورت کھانا نہیں کھاتی، کیونکہ یہ سب مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اور ہاں اس کے بعد چہل قدمی ضرور کرتی ہوں۔ چہل قدمی عزیز طلبہ تھوڑا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا جو ہے وہ پیدل چلنا، تو ٹیچر کہتی ہے کہ میں پھر جو ہے وہ تھوڑا جو ہے پیدل جو ہے وہ چلتی ہوں، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرتی ہوں۔ عاطقہ ٹیچر آپ کا بہت بہت شکریہ، تفریح کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ جو بریک کا ٹائم تھا وہ ختم ہو رہا ہے، ہم اپنی جماعت میں جائیں۔ ٹیچر ٹھیک ہے جاؤ، اور ہاں مجھے آپ جیسے بچے اچھے لگتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی معلومات جو ہے وہ ٹیچر سے آگے لی ہیں، اور وہ فارغ اوقات میں، بریک کے اوقات میں، تفریح کے اوقات میں، تو ٹیچر جو ہے ان کو جو ہے وہ سراہتی ہے، ان کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ جیسے بچے اچھے لگتے ہیں۔ سیم اور عاطقہ ایک ساتھ شکریہ ٹیچر، اللہ حافظ۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، تیسرا مکالمہ جو ہے وہ ہم نے انٹر کی قواعد و انشاء سے جو ہے وہ اسٹڈی کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے، آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا عزیز طلبہ اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔